फैज हमीद ने अगर पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस की है तो भी बुरा किया है ना, बुरा जिम्मेदारी। यार इमरान खान मेरा लीडर है, मैं इमरान खान के लिए करूंगा बात। नुमाइंदगी कहाँ से हुई हो रही है? मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान खान मेरे लीडर के साथ जुल्म हो रहा और मैं बात न करूं, मैं किस चीज का पीटीआई हूँ? या मैं पार्टी छोड़ के जाऊं असेंबली की निशस्त? ये इमरान खान के तुफैल मुझे सीट मिली है। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरी बात सुनो, तो वो तो अल्लाह कुरान में कहता है कि यहूद और नसारा के बारे में कि जब तक आप इनके मजहब इख्तियार नहीं करेंगे ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। क्या मिसाल तो इसको डिफेंड नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात की वेल मैं तो आपको पहले बता दिया कि अगर उसके पास शवाहिद हैं वो। मरियम नवाज को आप लोगों ने जेल में बाप से मिलने आए उठाकर जेल में डाल दिया, तो मरियम नवाज चोरी करे तो उसको जेल में न डालें। तो फिर आप भी चोरी की, आपको भी जेल में डाला। हमने क्या चोरी किया? यही बात आप सोच रहे हो ना, इसी तरह आपके बारे में भी वो यही सोच रहे हैं। आपकी ये जो ऊ है उसने बड़ा डैमेज नहीं किया जो आपने नकल उतारा ऊ करके। वो क्या डैमेज करने वाली बात है? नहीं, एक लोगों ने कहा, वहाँ पे पटवारियों ने कहा कि जी यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, ये उसने वजीर आजम का जो है वो नकल उतारी है। तो मरियम नवाज के हल्के में जो 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? आपकी नौजवानों को ढूंढ के उनका इंटरव्यू किया, ढूंढ के। हम कहते हैं कि आज अगर पीटीआई के साथ हो रहा है तो भी गलत है, पिछले दफा हुआ था तो भी गलत है। आप पिछले को भूल रहे हो, आप भी की रोना रो रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो इश्यूज। डाइवर्ट नहीं, ये आप मेरी बात, आप इश्यूज की तरफ आए, इश्यूज की तरफ ही आ रहा हूँ यार। इश्यूज क्या है? पीटीआई की हुकूमत में मेगा प्रोजेक्ट देखिए ना, अपने मसाइल की बात करें, ये आपका तरीका ठीक नहीं है। चित्राल के नुमाइंदा हो ना, आप चित्राल के वाले से 30 सेकंड से ज्यादा आपकी स्पीच में सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। देखो आप बड़ी बात कर रहे हो, पीका एक्ट आ चुका है, आप अगर उसको साबित करना पड़ेगा आपको। साबित कर सकते हो क्या? पीका आए फला आए, मैं उन लोगों को जब वो आएगा वक्त आएगा। ये किस पार्टी? नूली की तरफ से हुआ, पीपल्स यार ये आप चला नहीं सकोगे ये बातें। मैं चला लूंगा, नहीं चला, मैं चला लूंगा, लेकिन आप बात करें मैं चला, मैं गारंटी देता हूँ मैं चला लूंगा। ये आप चला नहीं सकते, मैं चला लूंगा। इन्होंने 17 सीटों के साथ चोरी के साथ गवर्नमेंट बना के इनको दी गई है। मैं देखो बात को मैं कोई और बात पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे हो ना, इंटरप्ट ना करें ना, मैं उसी तरफ आता हूं। अच्छा आपकी इंफॉर्मेशन ये है? नहीं, यू बिलीव इट? नहीं, मैं इंफॉर्मेशन की क्या लोगों की बात नहीं, आप इस पे यकीन करते हो? इंफॉर्मेशन को देखो, लोगों को रोक सकता है, आप लोगों को किसी ने रोका नहीं, आप लोगों को किसी ने रोका, आप तो आ गए ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अनवर हसन चित्राली, आप देख रहे हैं ट्रियो टीवी। नाजरीन, जिस तरह सियासी सूरत हाल दंगा मुश्ती का शिकार हो जाए तो इलाके के इश्यूज दब जाते हैं, तो यहाँ बर्निंग या सियासी जो लीड स्टोरीज होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिबेट होते हैं सियासतदानों की, और मुल्की सियासी तनाजुर के ऊपर इंटरनेशनल या नेशनल मीडिया को ज़रूरत होती है इस तरह की इश्यूज़ को एड्रेस करना। और उस पस मंज़र में फिर इलाके के जो बहुत हसास या दिगर मसाइल होते हैं वो दब जाते हैं। तो मैं आज एक इलाके के हवाले से बात करूंगा और इलाके की नुमाइंदे से मेरी गुफ्तगू होगी, और वो नुमाइंदा कोई और शख्स नहीं है और जाना पहचाना शख्सियत अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कि चित्राल से बारी अक्सरियत पीटीआई के सीट से जीत कर कौमी असम्बली पे अपनी नुमाइंदगी का वो चित्राल का नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज ये निशस्त चित्राल के हवाले से गुफ्तगू होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि नेशनल मीडिया के अंदर लतीफ़ साहब अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हुए बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन पे आके उस हवाले से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इलाके के हवाले से मेरे ख्याल में उसके साथ कोई ख़ास डिस्कशन नहीं होती। तो आज इलाके के हवाले से, चित्राल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लतीफ़ साहब, आपको अवाम ने बारी मैंडेट्स दिया और आपको पीटीआई के सीट से जितवा कर पार्लियामेंट पे पहुंचाया, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कम से कम साल से ऊपर हो गया, तो उस साल के अंदर मैं आपकी मजबूरियों को भी समझता हूँ, विफाक में आपकी हुकूमत नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बलिहाज नुमाइंदा फ्लोर ऑफ द हाउस में आपने अभी तक क्या किरदार अदा किया है चित्राल के इश्यूज को लेकर? 4 आपने मेरे ख्याल में स्पीच की है, उस 4 में चित्राल का जिक्र कितनी दफ़ा आपने किया है और कितना टाइम दिया है?
شکریہ انوار بھائی. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چترال کوئی پاکستان سے الگ کوئی علاقہ نہیں کہ ہمارا وفاقی سسٹم پاکستان کے حالات دیگر گوں ہوں اور چترال کے مسائل حل ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. وی آر پارٹ آف پاکستان. اب جس ملک میں حالت یہ ہو کہ وہاں پہ اس کی اکانومی کا یہ حال ہو کہ وہ نیگیٹو میں جا رہا ہو, اس کی بجٹ کا یہ حال ہو کہ 1400 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی رکھا موجودہ گورنمنٹ نے گزشتہ بجٹ میں, اور 6 ماہ گزرنے کے بعد اس پی ایس ڈی پی کا صرف 8 سم تھنگ جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے کیونکہ وہ اویلیبل تھا 8%. تو آپ اندازہ کریں کہ اگلے 6 ماہ میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے ڈبل پی ایس ڈی پی پہ خرچ کرے, اچھا تو وہ ملا کے ٹوٹل ملا کے آپ کے بنتے ہیں 24-25%. یعنی آپ سمپلی اسپیکنگ آپ سے ایک بندے نے وعدہ کیا کہ بھئی میں آپ کو 1 سال کے 100 روپے دوں گا, آپ نے یہ کام کرنے, اور اینڈ آف دا ایئر وہ آپ کو 25 روپے تھما دے. تو کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ وہ مسئلے آپ حل کریں جو 100 روپے میں کرنے کے تھے؟ نہیں ہو ناممکن. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان نہ بزنس کے لحاظ سے سیف ہے, نہ فائنانس کے لحاظ سے سیف ہے, نہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. تو پاکستان کا پی ڈی ایم نے بیڑا غرق کر دیا, اس کا کباڑہ کر دیا. صحیح ہے. میں آپ کو اب چترال میں دیکھیں وفاقی حکومت سے میں خیر کوئی توقع نہیں. گزشتہ بجٹ میں جب ہماری حکومت تھی تو وفاق میں پاکستان تحریک انصاف میں چترال میں کچھ میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا. اچھا لطیف صاحب میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ انٹرپٹ نہ کریں نا, آپ نے علاقے کے مسائل کی بات نہیں, ڈائیورٹ کر رہے ہیں ایشوز. ڈائیورٹ نہیں, یہ آپ میری بات آپ ایشوز کی طرف آئے, ایشوز کی طرف ہی آ رہا ہوں یار. ایشوز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں میگا پروجیکٹ دیکھیں نا, آپ مسائل کی بات کریں, یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, سادہ سوال ہے, اور سادہ سوال کا میرا مقصد یہ کہ گورنمنٹ, ہم فائنانس کے اوپر بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی مالی حالات کیا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. میں صرف مدعا, میرا پہلا سوال یہ تھا کہ سال سے اوپر ہو گئے, فلور آف دی ہاؤس میں آپ نے کوئی 4 سے 5 دفعہ آپ نے اسپیچ کی ہیں. اس اسپیچ کے دوران آپ ایز دی نمائندہ چترال کی ایشوز کو کتنی دفعہ آپ نے ہائی لائٹ کیا, بجا کے اپنے عمران خان کے مدعے کو لے کر؟ آپ نے زیادہ تر عمران خان یا سیاست اس کے اوپر بات کی, لیکن نہیں, آپ نے چترال کے نمائندہ ہو نا, آپ چترال کے والے سے 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ کی اسپیچ میں آپ کا سوال آ گیا. میں نے چترال میں جو وفاق کے پروجیکٹس ہیں جن کی فنڈنگ نہیں ہوتی, اور وفاق کے اب اس میں وہی بات کروں گا. آپ نے فلور آف دی ہاؤس میں یہ بات کی ہے. میں چترال چندور روڈ کی بات کی, میں نے چترال میں بجلی کے مسائل کی بات کی, میں نے چترال یونیورسٹی میں جو کرائسس ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے اس پہ میں نے بات کی. میں نے چترال نہیں لطیف صاحب کہیں ہمیں فلور آف دی ہاؤس میں یہ بات ہے یار, تو اب فلور آف دی ہاؤس آپ تقریریں سنتے نہیں ہیں تو میں اس کا ذمہ دار تو میں نہیں ہوں نا, میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ میری اسپیچز نکالے ہیں تو پھر میں آپ کے سامنے تقریر کرنے سے رہا. دیکھو یہ بات تو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, آپ حکومت کا حصہ نہیں ہو. میرا مدعا یہ تھا, یہ ساری باتوں کو سمجھتے ہوئے میں نے یہ بات کی کہ آپ مطلب کم از کم بات تو کر سکتے, ایجنڈا تو اٹھا سکتے, ایشوز کو ایڈریس تو کر سکتے. زیادہ تر آپ چترال کو فوقیت دے سکتے بجا کے اپنے لیڈر کے حوالے سے بات کرنے کے. یہ دیکھیں, میری ایک بات سنیں, یہ اب میں کسی کے ڈکٹیشن پہ کسی کو خواہش پہ تو نہیں کروں گا نا. نہیں, نمائندہ ہو نا آپ, 60,000 ووٹ ملے نا, آپ کو 60,000 ووٹ ملے تو آپ عمران خان کے والے سے بات کریں گے یا نمائندوں کی, آپ کے جو لوگ ہیں آپ کو ووٹ دیے ان کے مسئلے کو ایڈریس کریں گے آپ؟ ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ صرف میں نے آپ کو پہلے جب آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے کہ جس ملک میں آپ کی پوری اکانومی بینکرپٹ ہے, آپ کا پی ایس ڈی پی کا ابھی تک 8% ہے, میں وہاں پہ بات کر چکا ہوں, لیکن اس کا رزلٹ اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ کا ملک کنگال ہو چکا ہے. ایک یہ تو بتائے, ظاہر ہے آپ فیڈرل میں جب بیٹھتے ہیں تو فیڈرل سے آپ نے کچھ نہ کچھ گین تو کرنا ہوتا ہے, چاہے آپ کے اختلافات اپنی جگہ,
لوگوں سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، حکومت آپ کا حصہ نہیں ہے تو آپ کی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی یہ جو اون ہے اس نے بڑا ڈیمیج نہیں کیا جو آپ نے نقل اتارا تھا اون کر کے. وہ کیا ڈیمیج کرنے والی بات ہے؟ نہیں، ایک لوگوں نے وزیر کہا وہاں پہ پٹواریوں نے کہا کہ جی یہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ اس نے وزیر اعظم کا جو ہے وہ نقل اتاری ہے. تو مریم نواز کے حلقے میں جو 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہی تھی؟ یہ سب جو ہے نا، یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ پٹواری مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہ اس طرح. اچھا پھر وہ کوئی میں جھوٹ بول رہا تھا؟ اس کی بدقسمتی کہ پہلی مرتبہ اس نے کہا، میری بات ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ نقل اتارے اسمبلی میں جا کے چترال کی بات کرنے کے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں اس کا فائدہ، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا ہو سکتے آپ حکومت سے کچھ لے دے سکتے. اس کے نہیں، آپ کو یاد ہے نا کسی زمانے میں شہزادہ افتخار بھی کسی زمانے میں حزب اختلاف میں تھا، لیکن حکومت میں شامل اس نے کچھ حاصل تو کیا ہے نا، اس نے کچھ تو لیا نا. شہزادہ افتخار جو ہے آپ کچھ لے نہیں سکتے حکومت سے بات چیت کر کے، کوئی اچھا رویہ اختیار کر کا ساتھ دے کے کون سا تیر مارا یار، مجھے یہ بتاؤ. اچھا میں وہ اس سے پوچھوں گا، وہ جواب دے گا آپ کو، وہ جواب دے گا کیا تیر مارا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں چترال کے عوام کی نمائندگی وہاں پہ کر رہا ہوں، ان کے ایشوز اٹھا رہا ہوں. اب یہ ایک بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے فارن پالیسی، ٹھیک ہے، فارن پالیسی کی ڈسکشن میں چترال کو گھسیڑ دوں. وہاں پہ پیلسٹائن کا ایشو فار ایگزامپل اب ڈسکس ہو رہا ہے. سال ہو گیا، سال کے دوران آپ کتنے سیشن اٹینڈ کرتے ہو؟ آپ سیشن اٹینڈ کرتے ہو کتنی بار مجھے مائک دیا گیا ہے، آپ اس وہ دیکھیں نا. اچھا ہاں، یہ بات دیکھو، یہ بات آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، نہیں ہوتا، یہ آپ کی بات درست ہے. مائک دینے کی جو بات ہے نا وہ میں مان رہا ہوں. اسمبلی میں آپ کو وہ ہر نہیں ہوتا، وہ چوک چوراہا تھوڑی ہے. اور پھر ہم ایسی اپوزیشن ہے کہ ہمیں تو مطلب ہے کہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کو جو ہے وہ فلور نہیں دیا جا رہا، ہم احتجاج کر کے اس کو لیے فلور لیتے ہیں. اچھا آپ آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ وفاق سے تو کوئی مطلب ہمیں بھی مطلب اس طرح توقف نہیں کرنا چاہیے، آپ حزب اختلاف میں ہو، لیکن ہم یہ اسپیکٹ تو ضرور کرتے ہیں کہ آپ فلور کے اوپر تو کم از کم چترال کی مدعے کو اٹھا کر لیں گے. میں کرتا آیا ہوں، اور لیکن یہ کہ بار بار آپ کی سوئی یہاں پہ اٹکی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی میرا بہت کہ اگر شدید ریزگمنٹ ہے اس کے اوپر. پیلسٹائن کا ایشو اگر ڈسکس ہو رہا ہے نا تو یہ آکورڈ لگے گا کہ میں جا کے وہ بجٹ سیشن میں جب ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا وقت آتا ہے تو اٹھ کے میں نے تمام وہ ایشوز جو چترال کے حوالے سے ہیں وہ میں نے. اچھا دوسری بات، اب میں صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے میں نہیں بیٹھا. ہماری صوبائی حکومت ہے الحمدللہ، چترال کی تاریخ میں روڈ انفراسٹرکچر میں الحمدللہ سب سے بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ 16 ارب تقریباً روپے کے ابھی ٹینڈر ہو چکے ہیں. یہ چترال کی تاریخ میں نہیں ہوا. آپ کا ریچ روڈ، آپ کا اوویر روڈ، آپ کا جو ہے وہ تیریچ روڈ، لوور چترال میں آپ کا ارسون روڈ، مڈگلاش روڈ، آپ کا ارکری روڈ، یہ کام شروع ہو چکے ہیں. یہ ٹینڈر پروسیس ان کا جاری ہو چکا ہے. ودن 2-3 منتھس وہاں پہ کام شروع ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے چترال کے مسائل حل کرنے ہیں. چترال اور کے پی کے گورنمنٹ کوئی لگ بھگ 14 سال تو ہو گئے، آپ کی بجٹ، آپ کو پورا اختیار ہے، بجٹ ہے، اپنا ثوابدید ہے، تمام نظام گورنمنٹ جو وہاں ہے آپ کی بیٹھی ہوئی ہے 14 سالوں سے. مجھے چترال کے اوپر آپ کے دور حکومت میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو پروونشل جو صوبے کی طرف سے ہوئی ہے، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی روڈ، کوئی بھی مطلب بڑا پروجیکٹ مجھے آپ بتائیں. اچھا یہ تو 16 ارب روپے کا تو میں نے یہ تو ابھی کی بات کر رہے ہو نا. انشاءاللہ ابھی بجٹ میں نہیں 14 سالوں سے اس کی کیا 14 سالوں سے 14 سالوں سے یہ کچھ ہے. پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو نمائندگی ملی ہے صوبائی پہلی کہاں 14 سال سے آپ حکومت کر 14 سال سے چترال سے پی ٹی آئی والے نہیں تھے. آپ کے چترال بونی کا جو ہاسپٹل ہے اس کی اپ گریڈیشن پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے. آپ کے دروش میں ریسکیو 1122، چترال میں ریسکیو 1122. وہاں تو حالیہ دنوں میں میرا خود وہاں عزیز ایڈمٹ تھا، دوائی نہیں مل رہے تھے. اور بونی ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، وہاں دوائی نہیں مل رہے، ڈاکٹرز نہیں ہے. یار اس کی اپ گریڈیشن کمپلیٹ ہوگی، اس کی اپ گریڈیشن ہونے کے بعد اس کا اسٹرکچر بنے گا، اس کی اپ گریڈیشن ہوگی، اس کے ایس این ای اپروو ہونے کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو بجلی کا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے مد میں ہم نے تقریباً 3 ارب روپے کے چھوٹے پن بجلی گھروں کے پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں. اس سے پہلے 3 ارب روپے یہ کس پروونشل گورنمنٹ کے پروونشل گورنمنٹ کے پیڈو کے ہیں. اچھا
یہ مائکرو کہاں ہائیڈل چل رہے ہیں؟ یہ پورے اپر چترال میں، اوویر میں کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی کرے نا، اوویر میں 2 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہیں، تورکھو میں ہیں، ریچ میں ہیں، آپ کے ابھی کام شروع ہوا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ اوویر میں تو کام شروع ہو چکا ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی۔ اب لوور چترال میں ہم مائکرو ہائیڈل کے ذریعے لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں، بلینز آف روپے، 3 بلین روپے کا یہ پروگرام ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 69 میگا واٹ کا جو پیڈو کا پروجیکٹ ہے لاوی، اگر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس سے چترال کو سستی بجلی دینے میں سب سے زیادہ بہترین فیسلٹی ہمارے پاس ہوگی، وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی۔ اس میں 15 20 25 میگا واٹ جتنی بھی چترال کی ضرورت ہوگی، وہ بجلی کا ہمارا مسئلہ اپر اور لوور کا پرماننٹلی حل ہوگا۔ چترال کے لیے میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ چترال کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہو، اس سے کام لے سکتے ہو؟ گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کی جو بات ہے نا، دیکھیں یہ گورنمنٹ کو احساس ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو بھی بندے بیٹھے ہیں وہ سب الیکٹڈ ہیں، لیکن یہ چونکہ مینڈیٹ چور گورنمنٹ ہے، انہوں نے 17 سیٹوں کے ساتھ چوری کے ساتھ گورنمنٹ بنا کے ان کو دی گئی ہے۔ میری بات انٹرپٹ نہ کریں نا، میں اسی طرف آتا ہوں۔ اچھا، جب 26ویں آئین ترامیم کی بات ہو رہی تھی، مجھے 2 ارب روپے کی پیشکش کی گئی تھی رشوت۔ اچھا، لیکن میں اگر 2 ارب کس نے کیا تھا آپ کو؟ کس نے کیا تھا؟ جو لوگ وہ نہ کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھو، بڑی بات کر رہے ہو، پیکا ایکٹ آ چکا ہے، آپ اگر اس کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو ثابت کر سکتے ہو؟ کیا پیکا آئے فلاں آئے، میں ان لوگوں کو جب وہ آئے گا، وقت آئے گا۔ یہ کس پارٹی؟ نولی کی طرف سے ہوا؟ پیپلز یار یہ آپ چلا نہیں سکو گے یہ باتیں۔ میں چلا لوں گا، نہیں چلا لوں گا، لیکن آپ بات کریں، میں گارنٹی دیتا ہوں میں چلا لوں گا۔ یہ آپ چلا نہیں سکو گے، میں چلا لوں گا، نہیں چلا سکو گے، میں چلا لوں گا، کوئی بھی اس میں آپ کے پر جل جائیں گے، میں آپ کو میں چلا لوں گا، ہر طرح کی بات کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جا کے شہباز شریف دے پیری پاواں؟ اچھا، میں اس کے پاؤں تو نہیں پڑ سکتا نا۔ نہیں، آپ نے کبھی ملنے کی کوشش کی ایک چترال کی؟ ملنے کی وہ اپنے لوگوں سے نہیں ملتے، مجھ سے کیا ملیں گے؟ اس کے غلام خرم دستگیر، ان کا فیڈرل منسٹر رہا۔ آپ چترال سے وفد لے جائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کریں، باقی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہیں کہ بھائی آپ شہزاد افتخار صاحب آ جائیں، چترال کے ایشو ہے ہم مل کے حل کر لیتے ہیں، ہم وہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ حکومت سے کچھ لیں۔ جو بھی کریں گے، دیکھیں پھر آپ آ کے سوئی آپ وہاں پہ اٹکتی ہے۔ جس بندے کے پلے کچھ نہ ہو وہ آپ کو کیا دے گا؟ ابھی یہاں پہ مسلم لیگ نون والے کتنے پلے کچھ اسلام آباد میں آپ گھومتے جائیں، کتنے انڈر پاس بن رہے، کتنے پروجیکٹ ہو رہے، کتنی مطلب اور کہاں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے علاقوں میں آئندہ ہوں گے۔ اسلام آباد میں لوگ جو ہیں ایلیٹ کلاس کا یہ شہر ہے، یہاں پہ اور شہروں میں بھی اس طرح۔ پنجاب کی دیکھو ماشاءاللہ، پنجاب کام ہو رہا ہے، پنجاب کے علاوہ لاہور کے علاوہ مجھے بتائیں کس شہر میں کام ہو رہا ہے؟ لوگ رول گئے ہیں، زمیندار تباہ ہو گئے ہیں، لوگ مطمئن ہیں، اس لیے تو آپ کے دھرنے میں نہیں آیا، آپ کے لوگوں کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوئے، آپ لوگوں نے 4 دفعہ یہاں دعویٰ بول دیا، اس لیے پنجاب سے کوئی آئے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، لوگ مطمئن ہیں، تو اس لیے باہر نہیں آیا۔ اچھا، آپ کی انفارمیشن یہ ہے؟ نہیں، میں انفارمیشن کی کیا لوگوں کی بات نہیں، آپ اس پہ یقین کرتے ہو؟ انفارمیشن کو دیکھو، لوگوں کو روک سکتا ہے، آپ لوگوں کو کسی نے روکا نہیں، آپ لوگوں کو کسی نے روکا، آپ تو آگے نا، آپ کو کسی نے روکا، چترال سے بھی آئے، دیکھو جیلوں میں بھی ڈالا کہ آئے نا۔ ہارٹ ٹاک بنانے کی کوشش نہ تو میری بات نہیں، میں ہارٹ ٹاک نہیں بنا، وہاں پہ لوگوں کو آپ کو اس کی آپ جرنلسٹ ہو؟ نہیں، میں جرنلسٹ ہوں، جینون سوال پوچھ رہا ہوں، آپ آ سکتے ہو، پنجاب کا آدمی راستہ بھی صاحب آ نہیں سکتا۔ You pretend to be journalist نا۔ دیکھو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں جو ظلم اور بربریت ہوتی ہے، آپ نے کبھی اس پہ پروگرام کرنے کی کوشش کی؟ یہ آپ لوگوں نے نہیں کیے تھے، ہم نے کیا کیا تھا؟ آپ بول رہے ہو، کتنے خواتین کو ہم نے جیل میں ڈالا تھا؟ آپ عید کے روز آپ لوگ ہاسپیٹل میں فریال تالپور کو اٹھا کر آپ لوگوں نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، کس بات کی؟ زرداری کی بہن کو زرداری عید کے روز، چاند رات کے روز بیمار ہاسپیٹل میں تھا، آپ لوگوں نے اٹھا کر اس کو جیل میں ڈالے۔ آپ چھوڑے نا یہ بات ہے، مریم نواز کو آپ لوگوں نے جیل میں باپ سے ملنے آیا اٹھا کر جیل میں ڈال دیا، تو مریم نواز چوری کرے تو اس کو جیل میں نہ ڈالیں؟ تو پھر آپ بھی چوری کی، آپ کو بھی جیل میں ڈالا۔ ہم نے کیا چوری کیا؟ یہی بات آپ سوچ رہے ہو نا، اسی طرح آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچ رہے۔ دیکھیں میری بات سنو، آپ اس طرح ہے نا، اب خام میں مطلب ہے کہ اپنے آپ کو
وہ ثابت کرنے کی کوشش کرو. میں کیا ثابت کروں؟ میں سوال نہیں میں سوال کر رہا ہوں. سوال جواب دے آپ اس کا. سوال ڈھنگ کا ہونا. اب پوری دنیا میری بات سنو, اسٹراپ گیم میں فل ٹاس پھینکوں اور آپ چھکے مارے. واہ واہ تالیاں. میری بات سنو نا, آپ سوال کر کے چپ ہو جاؤ, میرا جواب ٹھیک ہو گیا. میرے منہ میں وہ ڈالنے کی کوشش مت کرو. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ تانا دیتے ہو کہ آپ کے ساتھ لوگ نہیں آئے. لوگ آئے یہاں پہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا, آپ نے اس پہ پروگرام کیا, آپ نے میں آیا آپ کے دھرنے کو کور کیا 3 دفعہ. آپ کی دھرنا یہاں چل رہا تھا ڈی چوک سے, میں براہ راست اس کو کور کر رہا تھا. آپ کور کریں گے, وہ آپ کی مجبوری ہے. آپ کے نوجوانوں سے میں نے آپ کے چینل کے لیے آپ کی مجبوری ہے. آپ کے اسپیشلی نوجوانوں کو ڈھونڈ کے ان کا انٹرویو کیا, ڈھونڈ کے. ہم کہتے ہیں کہ آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے, پچھلے دفعہ ہوا تھا تو بھی غلط ہے. آپ پچھلے کو بھول رہے ہو, آپ بھی کی رونا رو رہے ہو. تمام پچھلے کا جو آپ نے کیا اس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہے ہو, اپنا رونا رو رہے ہو. تو ہم دونوں کو مطلب ہم کہتے ہیں کہ غلط ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم دونوں کو اس زمانے میں بھی جو پی ٹی آئی نے کیا تھا غلط کیا تھا, آج بھی جو ہو رہا ہے غلط. ہم میں یہ فرق ہے. پی ٹی آئی نے ہم وہ صحافی نہیں کہ ہم کسی کی تعریف کریں یا ان کی. آپ بولیں پھر میں سنتا ہوں. نہیں آپ بولیں, آپ بولے, آپ کو موقع دے رہا ہوں میں کہ پی ٹی آئی کے میرے دوستوں کو صحافی بھی ان کی مرضی کا چاہیے, جج بھی ان کی مرضی کا چاہیے, جنرل بھی ان کی مرضی کا چاہیے, فلور آف دی ہاؤس میں اسپیکر بیٹھا ہوا وہ بھی ان کی مرضی کا چاہیے. اس کی مرضی کا نہ ہو تو وہ سارے غلط ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر کوئی کرپشن کے اوپر, چترال کے اوپر بات کروں گا, میرے اوپر تو الزام لگائیں گے یہ پٹواری ہے, لفافہ ہے. مطلب میرے دماغ میں گم گیا, میرا سر چکرا گیا. تو یہ جو کرپشن حالیہ دنوں میں یہ لڑکا نوجوان جو ذکر کر رہے اور مختلف چیزوں کو کوڈ کر کے کر رہے اور آپ کے پارٹی کے بیچ میں سے, اور آپ اس کو یہ بھی الزام نہیں لگا سکتے یہ بک گیا ہے, یہ ان کا رائٹ سائڈ میں کہیں یہ کھیل رہے. تو یہ کیا چکر ہے, یہ کیا یہ دو طریقے ہیں اس کے. یا تو جس پہ الزام لگا ہے وہ اس کو لے کے عدالت میں جائے. یہ آصف نام کے آپ کے سنیں نا, مجھے پتہ ہے جس پہ الزام لگا ہے وہ اس کو لے کر عدالت جائے کہ بھئی اس نے مجھ پہ غلط الزام لگایا, اس لیے یہ چیز جو ہے ڈیفیمیشن سوٹ لے کر آئے جس کسی پہ بھی الزام لگا. یا وہ بندہ جو الزام لگا رہا ہے اگر اس کے پاس شواہد ہیں وہ جا کے ان دا کورٹ آف لا, یا کورٹ آف لا نہیں جا سکتا, اینٹی کرپشن کو دے دے. یہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, شاید ان کے پاس شواہد ہوں, شاید ان کے پاس نہیں. میرے پاس ہے یہ چیزیں, بہت سارے چیک جو یہاں دیے گئے ہیں, اور کچھ 9 اسکل کا بندے کو اٹھا کر اس کو 14 اسکل کے بندے کو ادھر کر دیا, کسی کو کہاں, مطلب بہت ساری چیزیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ہو سکتا ہے میں اسکرین پہ دکھاؤں گا. اگر ایک نوجوان نے ایک ویڈیو ڈال دی ہے کسی کی نفرت میں یا کچھ میں, یہ دیکھیں میڈیا میں جب آتے ہو نا تو وہ چیزیں ڈسکس کرو جس سے ملک پہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو میرے کہنے کا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈسکس کرو. آپ لوگوں کے سائڈ میں بھی جو یوٹیوبر ہے وہ اس طرح ڈسکشن نہیں کرتے ہیں. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات کی. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر اس کے پاس شواہد ہیں وہ جائے کسی ڈپارٹمنٹ میں, اگر کسی پہ الزام لگا ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ غلط الزام ہے تو اس کو جانا چاہیے. میں کسی بھی, میرا سگا بھائی بھی ہو, میری سگی جو بھی ہو, سوشل میڈیا سے اختلاف ہے نہیں کہ جو بھی صحافی سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو آف ایئر کیا جا رہا ہے. آپ نام لیں اور ان کو ایک ایک کر کے فارغ. کس وجہ سے کر رہے ہیں اس کو آف ایئر؟ سچ نہیں, اسٹیٹ ریاست سچ نہیں سننا چاہتے. سچ کون سا ہے, جو پی ٹی آئی کے سچ ہے یا اوور آل سچ ہے؟ اچھا تو یہ جو آف ایئر ہو گئے ہیں یہ سب پی ٹی آئی کے تھے. یہ اینکر پرسن کون سا؟ کاشف عباسی کو فار ایگزامپل لے لیتے ہیں, سمینہ پاشا کو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سینکڑوں. اور آپ کے زمانے میں طلعت حسین, حمید میر, متی اللہ جان, ابصار علم اور اسدطور جو ہوئے تھے آپ کے دور حکومت میں, وہ بھی غلط تھے یا نہیں تھے؟ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے, حکومت 9 ماہ تو جیو آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ کا یہ مسئلہ. ابھی جا کے متی اللہ جان سے پوچھو, متی اللہ جان کی وکالت آپ نہیں کر سکتے ہو. اب جا کے متی اللہ جان سے آپ پتہ کرو نہیں اس وقت جو ہوا تھا غلط ہوا تھا یا صحیح ہوا تھا. اس کے 100% غلط ہوا تھا, لیکن کس کیا تھا, کس نے؟ گڈ.
وہ جو یہ جس آپ- نے کیا تھا وہ آپ کے ساتھ تھا نا، جس نے کیا تھا جس نے غلط کیا تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میرے تھا ساتھ تھا. میرے پرائم منسٹر نے کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی کس کھاتے نا. میں جاؤں گا. آپ ڈیڈک کا بھی چیئرمین ہیں اور سارے جو ترقیاتی کام جو بھی ہوں گے آپ کے آبزرویشن، آپ کے انڈر ٹیبل یہ ساری چیزیں وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے ابھی بہت سارے پروجیکٹ شروع ہو رہے، ہو سکتے ہیں اپ کمنگ ہم دوبارہ بیٹھیں گے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ میں نے یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دیا اور بہت سارے جگہوں پہ نظر ثانی کیا، کہیں کرپشن جس طرح میں نے ذکر کیا، آپ کے اپنے جو لوگ کرپشن کا ذکر کر رہے تو ان پہ آپ کیا ابھی نظر ثانی کریں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے، جی. کنٹرول کریں گے، وہ کیا جو کریں گے؟ انفراسٹرکچر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس کی ہاں یہ ایک سیاسی عہدہ ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان پروجیکٹس کو دیکھنا، کوانٹٹی اور کوالٹی کو کنٹرول رکھنا، وہ ظاہر ہے کہ اس میں میرا رول ہوگا. اور میں کوشش کروں گا کہ جو بھی ہمارے ابھی پروونشل گورنمنٹس کے جو فنڈز ہیں وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہوں، اور جو پروجیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ایز اٹ از ایگزیکیوٹ بھی ہوں، اور لوگوں کو جو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں وہ جس کسی بھی سیکٹر میں اگر پروجیکٹ ہے تو وہ اپ ٹو دا مارک ہو اور کوالٹی اور کوانٹٹی مینٹین ہو. تو یہ تو ظاہر ہے کہ میری رسپانسبلٹی بھی ہے ایز اے آپ نے کبھی ورکر بھی. وزیر زادہ سے نہیں پوچھا تھا اس کے 80% کوئی پروجیکٹ آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہے؟ تو ابھی تو چلو یہ عہدہ آپ کو ملا ہے، اس سے پہلے ایک اس میں پارٹی دو ورکر کے قسم طور کے پہ آپ نے پروجیکٹ تھے. پوچھا اس ہے میں اس سے دو کہ قسم کے اتنی پروجیکٹ کرپشن تھے. ہوئی ہے اور کہیں نظر نہیں آئے ان کی؟ ایک وہ پروجیکٹس تھے جن کے ٹینڈر ہو چکے تھے لیکن اچھا. پی ڈی ایم گورنمنٹ آنے کے بعد ان کی فنڈنگ روک دی گئی. ان کے اب فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں انسٹالمنٹس میں، وہ انشاءاللہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے. لیکن جو دوسرا ٹرانچ تھا وہ چونکہ وہ ڈراپ کر دیے گئے، اس لیے وہ اعلانات تو ہم نے کیے تھے. میں خود اس دورے میں شامل تھا. بہت سے علاقوں میں ہمیں پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے. وہ 40-50 کروڑ روپے کے پروجیکٹس ہیں صرف اپر چترال کے، لیکن وہ ڈراپ کر دیے گئے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ان کا صفایا کر دیا. لیکن جن کے ٹینڈر لگ چکے تھے اور جن پہ تھوڑا بہت کام ہوا تھا وہ آگے جاری ہیں انشاءاللہ، اور ان کی کمپلیشن ہم کر کے رہیں گے. آپ ممبر قومی اسمبلی ہے اور حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے کہ گورنمنٹ سے آپ اگر لچک دکھائیں گے کچھ لے سکتے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی آپ لوگوں کی اپنی ایک ایجنڈا ہے یا ایک اپنا ایک سٹائل ہے سیاست نہیں، کا. وہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے، ہاں، میری بات سنو، تو وہ تو نہیں اللہ لے سکتے. قرآن میں کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں کہ جب تک آپ اچھا. ان کے مذہب اختیار نہیں کریں گے یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. کیا مثال تو ہے؟ نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. اب مسلم لیگ نون میں جو بندہ لوٹا بن کے نہ جائے نا، ہاں اس کا کوئی کام نہیں ہونے والا. اچھا. اور لوٹا تو میں مر جاؤں، میں نے لوٹا نہیں ہونا ہے. پریورٹی ابھی کیا ہے، کس طرح ابھی آگے گنجائش ہے کہ میں نے جو ذکر کیا نا، میرا شاید ہو سکتے جو آپ نے فلور آف دی ہاؤس یہ باتیں کی ہوں گے، لیکن پھر دوبارہ میں مطالبہ کر رہا ہوں. آپ کے پاس بجٹ تو نہیں مل سکتا، لیکن ہم بھرپور مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ فلور آف دی ہاؤس میں یہ باتیں ضرور کریں، اٹھائیں، ہر ایشوز کو ایڈریس کریں. آپ کے مطالبے کے بغیر میں کر چکا ہوں. آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں عوام کا نمائندہ عمران ہوں. خان کے حوالے سے بات وہ میری ذمہ داری. یار عمران خان میرا لیڈر ہے، میں عمران خان کے لیے کروں گا بات. نمائندگی کہاں سے ہوئی ہو رہی ہے؟ میں عمران خان کا سپاہی ہوں. عمران خان میرے لیڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا اور میں بات نہ کروں. میں کس چیز کا پی ٹی آئی ہوں یا میں پارٹی چھوڑ کے جاؤں اسمبلی کی نشست؟ یہ عمران خان کے طفیل مجھے سیٹ ملی ہے. یہ لطیف کے ووٹ نہیں ہے، یہ لطیف کے ووٹ نہیں ہے، یہ چترال کے لوگوں کی محبت ہے عمران خان کے ساتھ، جنہوں نے نشان نہ ہوتے ہوئے بھی 2 ارب روپے ٹھکرا کے میرے مقابل جو امیدوار تھا اس نے 2 ارب روپے خرچ کیے تھے. میرا ان کے پاس 1%. میں اپنی ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان کو کیا جواب دوں گا جو مائنس ٹیمپریچر میں آ کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اپنے بیٹے عمران خان کے لیے لطیف کو ووٹ دے رہے ہیں. نہیں، وہ ماؤں نے کوئی توقع بھی کیا تھا نا کہ ہمارے مسئلے حل ہو، بجلی ملے، روزگار ملے، وہ انشاءاللہ ہم ہماری صوبائی گورنمنٹ انشاءاللہ اپنے طور پر حد المقدور کوشش کر رہی ہے. میں چترال کا حق مانگ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب پانی کی لڑائی جاری ہے. بھئی پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ 50% انڈس ریور کا 50% پانی چترال سے آ رہا ہے. وہاں پہ ہم گلاف برداشت کریں، سیلاب ہمیں تباہ کر کے ہمیں زمینیں لے جائے، ہمارے گھر تباہ ہوں. اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی سندھ نہیں مان رہا، فلان نہیں مان رہا، یہ نہیں مان. یہ اپنی جگہ پہ سندھ کا بھی اس پہ حق ہے، پنجاب کا اس پہ حق ہے. لیکن میں پاکستانی قوم کو یہ کہتا ہوں اور جو حکومت میں لوگ ہیں کہ بھئی جو سورس جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے
ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ پوچھنا بات تو درست میں یہ اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے زمینوں کو سیراب چترال کے پہاڑوں یہی کی تو ہم وجہ آپ سے ہو رہا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات تو کریں. آپ صرف چاہ رہے ہو نا, آپ اسمبلی کی سپیچز نہیں دیکھتے ہو. وہ دیکھیں تو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا بھائی آپ چترال کو عام ڈسٹرکٹ نہ سمجھو, یہ آپ کا پورا پنجاب, آپ کے سندھ کے میدانی علاقوں, میرے پاس میدانی علاقے نہیں ہیں, میری زمین اتنی نہیں ہے, میری صرف 1% جو ہے وہ لینڈ ہولڈنگ ہے چترال میں, لیکن یہ زمینیں اگر آباد ہو رہی ہیں تو یہ ہماری تکالیف ہم برداشت کر رہے ہیں, غلاف ہم برداشت کر رہے ہیں, سیلاب ہم برداشت کر رہے ہیں, ہماری تو زرخیز مٹی بھی لا کر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ ہر فورم پر میں اپنا جو ہے چترالی قوم کا یہ ایجنڈا جو ہے یہ فائٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ صوبائی گورنمنٹ اور آپ کی لیڈرشپ میں ظاہر ہے آپ کا ایک نمائندہ ہو, تو پریورٹی کیا ہے, کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آپ لوگ پہلے کام کیا کریں گے؟ دیکھیں ہمارا چترال کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا روڈ انفراسٹرکچر, ہاں فرسٹ پرائیورٹی میری ہے. بے شک. دوسری پرائیورٹی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہائیڈل پوٹینشل ہے اس کو ہم ایکسپلور کریں اور وہاں پہ میکسیمم ہم جنریٹ کریں الیکٹریسٹی. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تھوڑی بہت انکم بھی چترال کو آئے گی, وہ جو پرافٹ ہے اس سے, اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے جنگلات بچ جائیں گے. کیونکہ چترال میں بعض ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لکڑی جلانے کا رواج, اب 2-3 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ لکڑی کا استعمال نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہاں پہ وافر مقدار میں بجلی اویلیبل ہے, لوگ کوکنگ اور ہیٹنگ بھی جو ہے وہ بجلی کے ذریعے کرتے ہیں. تو میری دوسری پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم چترال کے ان تمام علاقوں میں بجلی پہنچائیں اور ریزنیبل ریٹ پہ, بلکہ نامنل ریٹ پہ ان پہ بجلی پرووائڈ کی جائے تاکہ ہمارے جنگلات جو ہے وہ محفوظ ہوں. اور تیسری بات جو ہے وہاں پہ منرل ٹورزم اور مائنز اینڈ منرل کا تو ابھی ایک پھڑا اور شروع ہو گیا ہے, لیکن ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس سب سے بنیادی ضرورت جو ہے وہ روڈ ہے. جب بھی بیٹھتا ہوں ہارٹ ٹاک کی طرف لے کے جاتے ہیں, کراس کویشچن ہم کرتے ہیں اور مجھے مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ. تو آپ بہت سارے ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی انٹرویو کہیں کسی جگہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے فیور میں جاتا ہے اس کو اپنے پیج پہ لگاتے, وائرل کرتے, تو کیا آپ لوگ اس کو بھی میں لنک آپ سے شیئر کروں گا, پیج پہ لگائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ چیز بہت لمبی ہو جائے گی, اس کو کچھ کر کے پارٹس کر کے آپ وہ کرو نا, تو میں اپنی ٹیم کو کہوں گا وہ لگا لیں گے, کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آخری سوال, باجوہ صاحب نے بہت برا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ, ایسا ہی ہے نا؟ ہم بھی سمجھتے اور ہم بھی سمجھتے. فیض حمید کے بارے میں کیا خیال ہے, اچھا کیا برا کیا؟ یار میں تو یہ کہتا ہوں نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کسی فیض حمید اچھا کیا برا کیا؟ فیض حمید نے اگر پولیٹکس میں انٹرفیئرنس کی ہے تو بھی برا کیا ہے نا. مجھے یہ بات اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ فیض حمید نے بھی بہت برا کیا ہے, اور واقعتاً فیض حمید دوسروں کے ساتھ برا کیا تھا, کسی نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا اس نے, پی ٹی آئی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا, میں دوسروں یہ کے ساتھ کہتا برا ہوں کیا تھا. کہ کون ان کا کام ہی نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. پولیٹکس میں ہمیں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ سیاست سے مکمل طور پر سائیڈ پہ نہ ہو جائے, پاکستان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. کوئی آخری اپنے نوجوانوں سے, اپنے متوالوں سے؟ بس اپنے نوجوانوں سے صرف یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز خان صاحب جلد رہا ہوں گے, اور ان کی رہائی ہونے کے بعد جو لوگ کہتے تھے کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان, تو میں اپنے نوجوانوں سے پھر انشاءاللہ کہوں گا کہ ویلکم ٹو نیا پاکستان, اور پھر ایک نیا دور شروع ہوگا انشاءاللہ. لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی ناظرین, قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے سیٹ سے نمائندہ اور چترال سے اس کا تعلق ہے عبداللطیف صاحب. میں کھل کے اس سے باتیں کی, اور جب بھی بات کرتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے اس طرح کے انٹرویو ہو, کیونکہ بالکل انٹرویو خاموشی سے بالکل پولے نیمے بھی مزہ نہیں آتا. تو ہم تنقید بھی کرتے ہیں, کراس کویشچن بھی کرتے ہیں, اور اس نے فرنٹ میں آ کے اپنی موقف بیان کرتے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. کچھ سوالات رہ گئے, لمبا ہونے کی وجہ سے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں, اور اس کے کچھ رہنما جو کہ خاص کر کے ایک میں فلک ناز صاحبہ ہے, اس سے بھی میں ٹائم لینے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی سال سے وہ ہاتھ نہیں آ رہے, تو اور میں اسپیکر سے بھی رابطہ کیا ہے, شاید ہو سکتے کوئی ٹائم دے. تو لطیف صاحب سے بھی کوئی سال سے میں رابطے میں تھا, لیکن 1-2-3 دفعہ کال کرنے کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی. پھر آج یہ نشست رکھا اور آپ کے سامنے اس کی باتیں چترال کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی, اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں.
آنے والے پروگرام تک انور حسن چترالی کو اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد.